इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अब उसमें हिलने की कुव्वत भी बाकी नहीं रही थी। इस असना में बहुत सी हथियारबंद औरतें मेरे करीब आ गईं। मैंने उनमें से एक औरत के हाथ से हड्डी का बना हुआ एक हथियार ले लिया। ये खांडे की शक्ल का एक हथियार था और उसकी धार बहुत तेज थी। मैंने इस हथियार की मदद से एक बड़ा जोरदार भरपूर वार हाथी की सूंड पर किया और वो कट कर अलग हो गई। हाथी की आखिरी चीख दिल दहला देने वाली थी। इसके साथ उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस दौरान सारी औरतें और सारे मर्द हमारे करीब आ चुके थे। वो सब के सब शदीद हैरत और बेयकीनी के आलम में मुब्तला थे। हैरत और इस्तिजाब ने जैसे उनकी जुबानों को गुम कर दिया था, मुझे हैरत से देखने वालों में नारो भी शामिल थी, जिसके चेहरे पर और उसकी आंखों में सिर्फ खजालत थी। वो अपने बेपना भारी भरकम जिस्म के साथ सर झुकाए खड़ी थी। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था और अब वो गोमगो की अजीब तरह की कैफियत से दो चार थी। वो सब के सब लोग इस अंदरनाक हकीकत को जैसे फरामोश कर चुके थे कि इनकी रूहानी पेशवा और कबीले के सबसे ज्यादा बासर और काबिल एहतराम औरत और शगान देवता के मंजूर नजर निराज की कुचली हुई हड्डियां कुछ फासले पर पड़ी हुई थी। सबसे पहले जिसको इस बात का ख्याल आया वो निराज की नायब दहल थी। वो अचानक ही पलटी और दो जानू होकर निराज के मुर्दा बदन के पास बैठ गई। इसको इस हालत में देखकर गोया बाकी सारे लोग अपने ख्वाब से बेदार हो गए और एक एक करके निराज की लाश के सामने पहुंचने लगे। वो बारी बारी इसकी लाश के आगे दो जानू होते, चलनमो तक इस हालत में बैठे रहते और फिर उठ जाते। इस तरह तकरीबन 1 घंटे तक यही सिलसिला जारी रहा। औरतों के अलावा मर्दों ने भी निराज को इसी अंदाज में ताजीम दी। जब निराज को ताजीम देने का सिलसिला खत्म हो गया तो दहल ने नारो से मुखातिब होकर कहा, नारो, अब जबकि निराज मर चुकी है, मैं इसकी जगह ले रही हूं। तुम सबको ये बात मालूम है कि मैं निराज की नायब थी और मैं इसकी बहन की बेटी हूं। निराज ने मुझे अपना नायब इसीलिए बनाया था कि उसकी अपनी कोई बेटी नहीं थी। मैं अब उसकी जगह इस कबीले में शगान देवता की असल खादिम हूं। तुम्हारी अजमत पर किसी को शुबा नहीं दहल, नारो ने बुलंद आवाज में कहा। तुम्हारी से अजीम निराज की जगह होगी। अजीम निराज को शगान देवता ने अपने पास बुला लिया है। उसकी रूह अपने मुर्दा जिस्म को खाली छोड़कर आसमान की तरफ रवाना हो गई है। अब तुम निराज की जानशी हो। हम सब लोग तुम्हारे अहकामात की पाबंदी करेंगे। सुनहरी बदन वाले जवान, दहल ने अब बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम डम्बाला की रूह के साथ यहाँ आए थे, लेकिन अजीम शगान के हुक्म से अजीम निराज ने तुम्हारे जिस्म में से डम्बाला की रूह निकाल ली। लेकिन तुम एक हैरत अंगेज इंसान हो। तुमने जिस ताकत और जवान मर्दी का मुजाहिरा किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने आज तक हाथी को इस अंदाज में हलाक नहीं किया जिस तरह तुमने इसे हलाक किया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम गैर मामूली तौर पर बहादुर इंसान हो और फिर तुम्हारी इससे पहले नारों के साथ कुश्ती भी हो चुकी है और नारों को तुमने शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। तुम चाहते तो नारों को कत्ल कर सकते थे, लेकिन तुम खुद इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। मगर मैं निराज की जानशी की हैसियत से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम नारों को कत्ल नहीं करना चाहते? मैं नारों को या किसी को भी कत्ल नहीं करना चाहता, मैंने इत्मीनान से कहा। नारों को शिकस्त देने से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इस पर यह बात साबित कर सकूं कि वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है, निराज का गरूर तोड़ सकूं। मुझे नारों से या किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा कर दी है सफेद नौजवान, दहल ने कहा। अगर तुम नारों के हाथों शिकस्त खा जाते तो हम तुम्हें शगान देवता की भेंट चढ़ाते थे, लेकिन निराज और नारो दोनों ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम जीत गए तो नारों को कत्ल कर सकोगे। अब तुम जीत गए हो, लेकिन अजीम निराज को अजीम शगान से जो हदायत मिली थी उसके मुताबिक तुम्हारी कुर्बानी की जानी थी। अब इस नई सूरत हाल में मुझे खुद शगान देवता से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वैसे तुम इतने बहादुर और जुर्रतमंद हो और वसी कल्ब के इंसान हो कि मुझे यकीन है कि शगान देवता तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हारी हलाकत का हुक्म वापस ले लेगा। मैं खुद भी ये नहीं चाहती कि तुम जैसा गैर मामूली बहादुर इंसान मारा जाए। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैंने बेनियाजी के साथ जवाब दिया।
اگر تم لوگ مجھے مار سکتے ہو تو ضرور مار ڈالو۔ میرے اس جملے پر دہل چونک گئی۔ میں نے بات ہی ایسی کہی تھی، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دہل نے سوال کیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر ہم تمہیں ہلاک کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مارا نہیں جا سکتا؟ بات یہ تھی پروفیسر کہ میں نے جس انداز میں ہاتھی کو ہلاک کیا تھا اسے یہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ یہ پتھر کے زمانے کے انتہائی پسماندہ ذہنوں کے لوگ تھے اور ان کی سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی تھی۔ میرے ہاتھوں ہاتھی کی ہلاکت کو انہوں نے میرے کسی خصوصی داؤ پیچ پر معمول کیا تھا اور یہ میری غیر معمولی قوت کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ ویسے بھی یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی انسان اپنے خالی ہاتھوں سے ہاتھی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ میری اصلی طاقت کے راز سے لا علم رہے اور اسی لیے دہل نے مجھ سے یہ چپتا ہوا سوال بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دہل، نے نرمی سے کہا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر تم لوگوں کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے ضرور ہلاک کر ڈالو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کسی نہ کسی کو ضرور ہلاک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اب قبیلے میں مردوں کی تعداد 11 ہو چکی ہے، دہل نے کہا، اور یہ بات ناقابل قبول ہے۔ چکان دیوتا اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور قاعدوں کی خلاف ورزی کی جائے۔ مردوں کی تعداد 10 ہی رہے گی۔ اب اس کا فیصلہ خود چکان دیوتا کرے گا کہ کس مرد کو مرنا ہے، تمہیں یا کسی اور کو۔ قبیلے کی تمام عورتیں اور مرد جن میں امبالو بھی شامل تھا غور سے دہل کی باتیں سن رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، نارو بھی خاموش کھڑی تھی۔ ویسے بھی اب نارو میں بولنے کا حوصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا اور تب دہل نراز کے مردہ جسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کچلی ہوئی لاش کے قریب بیٹھ کے اور فوراً ہی کسی عورت نے ایک تیز دھار والا ہتھیار لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دہل نے نراز کے نحیف و نزاج جسم کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ میں یہ گھنونا منظر اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص تعجب نہیں ہوا، لیکن اس بات پر تعجب ضرور ہوا کہ اس سے پہلے جس شخص کے بدن کا گوشت کاٹا گیا تھا وہ ایک معمولی آدمی تھا، ایک فالتو مرد آپیل، جسے محض اس لیے ہلاک کر دیا گیا تھا کہ وہ گنتی میں بڑھ گیا تھا۔ لیکن اس عظیم روحانی پیشوا کی لاش کے ٹکڑے کیوں کیے جا رہے تھے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ دہل نے نراز کے جسم کو بے شمار چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے جسم سے نکلنے والے خون کو برتنوں میں جمع کر لیا گیا اور ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کر کے اس سے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے گئے کیونکہ اس کے جسم میں گوشت بہت کم ہی تھا۔ اس کے بعد دہل نے اس گوشت کی پہلے تو خود ایک بوٹی کھائی، اس کے بعد اس نے نارو کو ایک بوٹی کھانے کو دی اور پھر ایک ایک بوٹی وہاں موجود ساری عورتوں اور مردوں کو دی گئی۔ ذرا سی دیر میں قبیلے کی روحانی پیشوا کے مردہ جسم کا تبرک نمٹا دیا گیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ دہل نے اس کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسے اٹھا کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح اس کے جسم سے نکلنے والے جمع شدہ خون کو کسی کو نہیں دیا گیا بلکہ برتنوں میں جمع کر لیا گیا۔ معلوم نہیں اس خون کا کیا استعمال ہونے والا تھا۔ ساری عورتوں اور مردوں نے نراز کے جسم کا تبرک منٹوں میں چٹ کر ڈالا۔ اب وہاں سوکھی ہوئی ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ بڑا حیرت انگیز اور عجیب و غریب منظر تھا پروفیسر۔ دراصل اب میں یہاں سے جلد جانا چاہتا تھا۔ میرا اب ان کی عورتوں کے ساتھ رہنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن میں اپنے جانے سے پہلے چند اہم کاموں کی تکمیل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک تو مجھے امبالو کی جان بچانی تھی جو محض مجھ سے گفتگو کرنے اور میری میزبانی کے جرم میں موت کے منظر سے دو چار تھا اور جسے کسی وقت بھی مارنے کے احکامات جاری کیے جا سکتے تھے، اور دوسری یہ کہ میں اس قبیلے میں مردوں کو ان وحشی عورتوں کے عجیب و غریب تشدد سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو طاقت کے ذریعے یہ کام کروا سکتا تھا۔ میں اسی قبیلے میں مقیم رہتا اور کسی بھی مرد کو ہلاک نہ ہونے دیتا۔ ظاہر ہے کہ میری طاقت کے آگے ساری عورتیں مجبور ہو جاتی اور کوئی بھی مرد قتل نہ ہو سکتا، لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن تھا جب تک میں خود ان لوگوں کے پاس رہتا، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ وہاں موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے جاتے ہی وہی پرانی روش پر وہ واپس آ جاتی اور مردوں کی بلا وجہ ہلاکت کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جاتا۔ میں تو اس مسئلے کو کوئی ایسا حل دریافت کرنا چاہتا تھا جس سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مردوں کو عورتوں کے برابر آزادی میسر آ جائے اور مردوں کی ہلاکت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس کام کے لیے مجھے کسی نہ کسی حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا تھا کہ شگان دیوتا کی یہی مرضی ہے
کہ مردوں کی ہلاکت کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں میرے لیے ضروری تھا کہ دہل کا اعتماد اور اس کی چاہت حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے طے کر لیا کہ جب تک میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی صورت نکال نہیں لیتا، اس وقت تک ان لوگوں کے درمیان قیام کروں گا۔ نراز کا گوشت چٹ کر جانے کے بعد اب قبیلے کی عورتیں اپنے اپنے ہتھیار لے کر ہاتھی کے پہاڑ جیسے جسم پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کے لیے انہیں شاید کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ عورتوں کے ساتھ مرد بھی اس مردہ خوری میں شریک تھے۔ وہ سب کے سب مختلف ہتھیاروں کی مدد سے ہاتھی کی ٹانگوں کا گوشت کاٹ رہے تھے اور حیوانوں کی طرح اسے کچا کھا رہے تھے۔ ایک خاص بات میں نے نوٹ کی کہ وہ ہاتھی کی صرف ٹانگوں کا گوشت کاٹ رہے تھے، باقی جسم کو انہوں نے چھیڑا تک نہیں تھا۔ دہل اور نالو ان لوگوں میں شریک نہیں تھی۔ انہیں ہاتھی کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ان کی جگہوں پر ہی لا کر دے دیے گئے اور وہ انہیں کھانے لگے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں وہ لوگ امبالوں کو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ اس کی محافظ عورتیں ہاتھی کا گوشت نوچنے میں لگی ہوئی تھیں اور امبالو خود بھی بھوکے کتے کی طرح ہاتھی کو بھنبوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھی کی تقریباً چاروں ٹانگوں کا گوشت ادھیڑ ادھیڑ کر کھا لیا گیا۔ اب اس کا جسم ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سیاہ گوشت کی ایک بے حد بھاری بھرکم گٹھڑی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ سب لوگ اچھی طرح شکم سیر ہو چکے تھے۔ ہاتھی کے باقی گوشت کو جنگلی جانوروں کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کی خاطر اس کے گرد دور دور تک بہت سی سوکھی ہوئی لکڑیاں اور گھاس پھوس کا گھیرا بنا کر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب یہ گوشت کا ڈھیر محفوظ تھا اور ان لوگوں کے لیے کئی دن تک کافی تھا۔ اب ہمیں کئی روز تک شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شبالہ نے دہل سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، اور خوراک کے اس زبردست ذخیرے کے لیے ہم ٹیابو کے احسان مند ہیں۔ اس نے مست نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاتھی کو اس طرح ہلاک کرنے کا فن تم نے کہاں سے سیکھا؟ ٹیابو، دہل نے مجھ سے سوال کیا، یہ واقعی ایک غیر معمولی فن ہے، کیا تم اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں دیکھ رہی تھی کہ تم نے کیسے جواں مردی سے مقابلہ کر کے ایک ہاتھی کو مار دیا۔ اس میں میرا کوئی راز نہیں، میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے ہاتھی کو ہلاک کرنا تھا اور میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ اگر میں اسے ہلاک نہ کرتا تو اس وقت تم لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ انسان مر چکے ہوتے۔ بے شک، دہل نے کہا، ہمیں اس کا احساس ہے اور ہم سب اس کے لیے تمہارے احسان مند ہیں۔ ممکن ہے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے شگان دیوتا تم پر پھر مہربان ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈمبالا کی روح کو تمہارے جسم میں دوبارہ داخل ہونے کا حکم دے دے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ امبالوں کا کیا ہوگا۔ میں نے دہل کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نہیں بلکہ اس کی جان بخشی چاہتا ہوں۔ تم لوگ اگر میری جان لے کر امبالوں کی جان بخشی کر سکتے ہو تو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ امبالو مجرم ہے اور عظیم نراس نے عظیم شگان کے حکم پر اس کے لیے سزا تجویز کر دی تھی۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صرف اس صورت میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جب شگان دیوتا خود اسے معاف کرنا چاہے، دہل نے جواب دیا۔ نارو اس ساری گفتگو کے دوران بالکل خاموش تھی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، دہل نے کہا۔ اب دھوپ بے حد تیز ہو گئی تھی اور سورج کی حدت سے لوگوں کے جسم جیسے جلنے لگے تھے۔ میں عظیم نراس کی جانشین کی حیثیت سے شگان دیوتا سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر جو کچھ اس کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس وقت تک امبالوں کو اسی طرح قید رکھا جائے۔ البتہ ٹیابو کو اتنے رعایت دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلح پہرے دار عورتوں کی نگرانی میں یہیں بستی میں کسی گھر میں تمام وقت آرام کر سکتا ہے۔ میں نے نارو کی طرف دیکھا، وہ اس طرح سر جھکائے ایک طرف کھڑی تھی کہ مجھے اچانک ہی اس پر بڑا ترس آیا، اور میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ترہم کے علاوہ چاہت کا جذبہ بھی محسوس کیا۔ گوشت پوست کا یہ نسوانی جسم اس وقت مظلومیت اور بیچارگی کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ قبیلے کی سردار ہونے کے باوجود اس کا سارا وقار مٹی میں مل گیا تھا، اور اپنی رایا کے سامنے اس کی سخت توہین ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر نارو کے بھاری بھرکم شانے پر ہاتھ مار دیا اور دوستانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نارو، میں پہلے کی طرح اب بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میرا یہ انداز غالباً نارو کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، اور پھر میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کیے۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں،
اگر عظیم دہل اس کی اجازت دیتی ہے تو تم ضرور میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک کہ شگان دیوتا تمہارے مقدمے کے بارے میں آخری فیصلہ نہ سناتے۔ ٹھیک ہے ٹیابو، دہل نے نارو کی باتیں سن کر کہا، تم نارو کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ایک آدھ روز کے اندر ہی شگان دیوتا سے میری ملاقات ہو جائے گی اور وہ تمہارے بارے میں مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ منتشر ہونے لگے۔ امبالوں کے گرد مسلح عورتوں نے گھیرا ڈال دیا اور اس کے علاوہ باقی مردوں کو بھی، جن کی تعداد 11 ہو گئی تھی، مسلح عورتوں کے گھیرے میں پہاڑی کی طرف لے جایا جانے لگا، جہاں سے انہیں وادی میں اتر کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا تھا۔ میں اور نارو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مالچا اور پالچا دونوں ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نارو کے جھونپڑے پر آ کر وہ دونوں بیرونی دروازے ہی میں رک گئیں، جبکہ میں اور نارو اندرونی کمرے میں آ گئے۔ سفید فام حیرت انگیز انسان، نارو نے زمین پر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم صحیح سے بتاؤ کہ کون ہو اور تمہاری طاقت کا راز کیا ہے۔ شاید دوسرے لوگ اس بات کو پوری طرح محسوس نہ کر سکے ہوں، لیکن میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ میرے اپنے قبیلے میں کوئی مرد یا کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے مجھے شکست دینے کا کبھی خواب نہ دیکھا ہو۔ میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اور میں ہی نہیں، قبیلے کے بستی کے تمام لوگ مجھے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسا ایک معمولی نظر آنے والا انسان مجھے اس انداز میں شکست دے دے گا، لیکن تم نے ایک غیر معمولی کام کر دکھایا۔ تمہاری اصل طاقت کا اندازہ مجھے تمہارے ساتھ اصل مقابلے ہی میں ہوا، اور پھر تم نے جس طرح پاگل اور مست ہاتھی کو ہلاک کیا ہے وہ یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ مجھے اپنے بارے میں سچ سے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تم وہ ہرگز نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ تمہارے چہرے سے نہ تو موت کا خوف چھلکتا ہے اور نہ کسی طرح دوسری قسم کی پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ تم یقیناً کوئی دیوتا ہو یا تم پر کسی خاص دیوتا کا سایہ ہے، تبھی تو تم اتنے نڈر ہو اور بہادر ہو۔ اور پروفیسر، میرا ذہن مسلسل اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ کس طرح ان وحشی عورتوں کو مردوں کے قتل سے باز رکھنے کی کوئی تدبیر کر سکوں۔ کئی منصوبے میرے ذہن میں آنے لگے، لیکن مجھے ان میں سے کوئی بھی قابل عمل محسوس نہیں ہوا۔ اس قبیلے پر شگان دیوتا کا راج تھا اور دہل اس کی منظور نظر اور ترجمان تھی۔ گویا جو کچھ ہونا تھا وہ دیوتا کی مرضی سے ہونا تھا، اور دیوتا کی مرضی کا اظہار دہل کی زبان سے ہونا تھا۔ ان سب لوگوں کے ذہن انتہائی پسماندہ اور طرح طرح کے توہمات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں دہل کو کسی طرح اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ قبیلے میں مردوں کے قتل کا سلسلہ بند کرا دے اور مردوں کی تعداد کو بھی اسی طرح جینے کا حق دے جس طرح عورتوں کو حق ملا ہوا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین نہیں تھا کہ دہل میری اس بات کا مان رکھے گی۔ اسے تو بقول خود یہ بات براہ راست شگان دیوتا سے پوچھنی تھی، تو پھر وہ میری بات کیسے مان لیتی؟